हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। क्योंकि अब कशीदगी पाक भारत थोड़ी कम हो चुकी है और अपोजिशन और हुकूमत की हड़ाहुड़ी दोबारा शुरू हो गई है, तो हमने सोचा वसअत साहब के कुछ ऐसे मौज़ूआत और अहम वाक़यात जो हुए हैं इस दौरान, जो पुलवामा और बालाकोट के नीचे दब गए थे बुरी तरह, और वो दे वर नॉट लेस इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि ये सारे मामलात आ गए थे। ऐसा ही एक वाक़या है कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल का, जिसके बारे में कल रात को ख़बर आई कि एबटाबाद के सरबान चौक पर 8:10 पर जो बुनियादी गवाह है एबटाबाद वीडियो स्कैंडल का, कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल का अफजल कोहिस्तानी, उनको गोली मारकर हलाक कर दिया गया। और कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल जो है वो मई 2012 में सामने आया था, जिसमें एक वीडियो आई थी जिसमें दिखाया गया था कि कुछ 2 लड़के डांस कर रहे हैं और 5 जो लड़कियां हैं वो तालियां बजा रही हैं। उसके बाद ये ख़बर आई कि उन 5 लड़कियों को एक जिरगे ने मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद वो जो 2 लड़के हैं उनको भी मार दिया गया। वो अफजल कोहिस्तानी के भाई थे और उनके तीसरे भाई को भी जो है बाद में जाँ बहक कर दिया गया। वो ये केस उस वक्त के चीफ़ जस्टिस ने उठाया, तकरीबन हर ही चीफ़ जस्टिस ने उठाया, इस पे कमीशन भी बना, सारा कुछ हुआ। 2017 में इन जिरगे वालों को सज़ा भी दी गई, जो बाद में पेशावर हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दी, सिर्फ इस वजह से कि कुछ ऐसे जो कमीशन के सामने पुलिस ने कुछ 2 लड़कियों को, इनमें से 5 को ये कह करके कि ये 2 लड़कियां ज़िंदा हैं, और उनको पेश कर दिया, जिसके बाद ज़ाहिर है अदालत आलिया ने थोड़ा सा वो हो गई कि अगर पुलिस एक बयान दे रही है तो उन्होंने इनको छोड़ दिया। फिर गुज़िश्ता बरस, बल्कि इसी में दोबारा ये केस सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और इस पर बात हुई, और फिर पहली दफ़ा पुलिस ने कहा कि हाँ जनाब, वो उन लड़कियों को जिरगे के हुक्म पर ही मारा गया था, और क्योंकि उनको छोड़ दिया गया है तो अभी तक कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो अफजल कोहिस्तानी की कल मौत हो गई, उससे हमेशा की तरह जितने इस तरह के केसेस होते हैं वो साहब, तो गवाह जो है उसमें अफजल के बारे में जो खबर आई है कि उसको मौत की धमकियां मुसलसल मिल रही, बिल्कुल 2012 से लेके अब तक। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहा था कि ये सबसे अहम और बुनियादी गवाह है उस वीडियो केस का, लिहाजा उसे सिक्योरिटी दी जाए, मगर इस पे कभी संजीदगी से अमल नहीं हुआ। जनवरी में, यानी 2 महीने पहले, अफजल ने फिर कहा कि जिरगे ने उसके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया है, अगर उसे कुछ हुआ तो हज़ारा पुलिस की जो है ढांचा वो ज़िम्मेदार होगा, इसलिए कि मैं ऑलरेडी हज़ारा पुलिस के आला हुकाम के नोटिस में ला चुका हूँ कि मेरी जान ख़तरे में है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया और कल वो मारा गया। उन्होंने अदालत उज़्मा में जा कर के चीफ़ जस्टिस को भी कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, मगर कोर्ट ने भी कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं जारी की, और कल ये वाक़या हो गया। और पुलिस, आपको पता है, चैम्पियन होती है। उन्होंने इनके जो भतीजे हैं फैज़ुर रहमान, उनको ही अंदर कर दिया और उन पर कहा है कि उन्हें असल में अफजल कोहिस्तानी को कत्ल किया है। उनके भाई जो हैं वो आज एबटाबाद थाने के बाहर पूरे ज़ाहिर सब लोगों ने धरना दिया, और उनके भाई ने क्या कहा इस कत्ल के बारे में पहले वो सुन लीजिए। यही खिलाफ लोगों ने कत्ल किया है। आज अफजल 2012 से हम कह रहे हैं अफजल को ख़तरा है, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला उसको। समझे, आपके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ है पर हमारे ख़ानदान को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अभी हम 3 भाई रहे हैं, 3 भाई, समझे, हमारे पीछे भी 200 लोग लगे हुए हैं। कल भी मैं अलाई से आया हूँ सिक्योरिटी के ज़रिया, यहाँ इस थाने में मुझे उधर सरबंद चौक मुझे पहुँचाया है उन्होंने, और उसके अलावा कोई तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए नहीं है। अफजल के साथ तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ है, उसके बाद हमारे साथ नहीं हो रहा है। पहले इसी तरह लड़कियां, जो वीडियो बना हुआ था, उस हुकूमत ने कहा है कि ये ज़िंदा है। 2019 में उनको साबित किया, वो मारा गया है। अभी तक 7 साल के बाद 4 लड़कियां साबित हो गई इन्होंने मारा है, इससे पहले कोई अंदाज़ा नहीं था। अभी मैं लाश बिल्कुल नहीं उठा सकता, ज़िम्मेदार में हूँ, बाहर ये 100 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं उठा सकते जब तक मैं न उठाऊँ। ये
بھائی تھے. اور جیسے آپ نے کہا کہ افضل کوہستانی نے خود کہا تھا, آج ایک ویڈیو تمام چینلز پر چل بھی رہی ہے, ہم بھی دکھا دیتے ہیں, جس میں انہوں نے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 2 سال پرانی ویڈیو ہے, مگر ڈیتھ تھریٹ جیسے ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہیں 2012 سے تھا, تو پتہ نہیں کیوں ان کے لیے کوئی حفاظتی اقدام نہیں کیا گیا. سن لیجئے افضل کوہستانی کی 2 سال پہلے کیا کہا. کوہستان ویڈیو اسکینڈل کی وجہ سے میں نے صرف انصاف کی خاطر لڑکیوں کا قتل ہو رہا تھا عام وہاں پہ, اس کو بند کرنے کے لیے میں نے وہاں پہ کوشش کی, تو پولیس والوں نے وہ قتل چھپا کے, اس کے بعد میرے 3 بھائی بھی قتل ہوئے. اور آج وہاں پہ جو ہے میں اپنی سیکیورٹی کی خاطر سٹی تھانہ ابٹوال گیا تھا. اپنے صبح یہاں پہ میرے بھائیوں کی کیس کی آخری سماعت ہے, اس میں نے یہ سوچا کہ وہ میرے مخالفین سارے یہاں پہ آ رہے ہیں, مجھے بار بار وہ قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے, تو میں نے سوچا کہ میں ایک اپلیکیشن SHO صاحب کو دوں تاکہ مجھے صبح جو ہے سیکیورٹی کا بندوبست ہو جائے. جو ہی میں وہاں پہ گیا تو میرے پاس لائسنس والا پسٹل ہے, وہ میں باہر سنتری کے پاس چھوڑ کے اندر گیا, تو اندر سے مجھے اس نے دوبارہ بلایا کہ بھائی آپ کے پاس پسٹل بھی ہے. میں نے کہا جی میرے پاس لائسنس ہے, لائسنس والا پسٹل ہے. دوبارہ اس نے مجھے کوئی بات کرنے کے بغیر مجھے اس طرح مجھے لاتھوں اور موقعوں سے اور مشین کے بٹ سے ایسا زدوکوب کیا کہ میرے یہ سر پہ بھی بڑے بڑے ٹھوکر بن چکے ہیں, اور یہ میرے کمر میں بھی انہوں نے بہت سخت مارا ہے. اور یہ میری حالت دیکھیں کپڑوں کی, مجھے وہاں پہ نالی میں گھسیٹ کے, ماں سوائے ایک مشتاق نام تھا, ماں سوائے مشتاق کے بجائے اس نے مجھے بچایا بھی ہے اور اس نے مجھے مارا بھی نہیں ہے. واجد SHO سمیت سب نے مجھے کلاشنکوف کے بٹ سے اور مکوں سے مجھے مار کے وہاں پہ, میری حالت بہت بری ہے. ابھی میں صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا, میرے دل میں بھی درد ہو رہا ہے, دماغ میں بھی درد ہو رہا ہے. پولیس کے حکام پر نہ تب جوں رینگی تھی اور نہ بعد میں رینگی. اس کا مطلب یہ ہوا, ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ فرزانہ باری بھی موجود ہیں. فرزانہ, کیا لگ رہا ہے کل سے یہ خبر سن کے کہ جو ایکسپوز کرے گا وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار ہے, ریاست پہ مت رہنا؟ بالکل صحیح ہے. ایک مردہ سماج کے اندر کوئی زندہ آواز جو ہے وہ اس کو خاموش کیا جائے گا. ہم تو اب ایسا ہی ایک جنگل بن رہا ہے حیوانوں کا, جس میں جو بھی کوئی وائلیشن کے حوالے سے کوئی ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو پھر ان کا جو انجام جو ہے وہ یہی ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افضل کوہستانی کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ میری تو کیونکہ ایک ایموشنل اور پچھلے ظاہر 7 سال سے اس کے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا, تو میرے لیے بہت 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 مشکل ہے, کیونکہ میں نے ان 7 سالوں میں اس کے خاندان کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے اور جس طرح سے ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا. مطلب دیکھیں افضل کوہستانی کوئی غریب آدمی نہیں تھا, یہ اپنے علاقے کے ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھرانے کے, ان کے وہاں آرچرڈز ہیں, ان کی زمینیں تھیں, ادھر سے ان کو پورے خاندان کو بے گھر کیا. 3 بھائی, اصل میں جو 2 لڑکے آپ کو ویڈیو میں نظر آتے ہیں وہ بچے آج بھی 2 لڑکے زندہ ہیں, وہ لڑکے نہیں مارے گئے, کیونکہ جب انہوں نے لڑکیوں کو مار دیا جرگے کے حکم پہ, اور حکم یہ تھا کہ لڑکوں کو بھی قتل کرنا ہے, تو یہ 2 لڑکے تو وہاں سے بھاگ گئے. تو ان کے جو 3 بھائی اس گاؤں میں رہتے تھے ان تینوں کو انہوں نے قتل کیا تھا. اس کے بعد یہ جن کا کوئی قصور نہیں, ان بچوں کا بھی خیر کوئی قصور نہیں, مگر ان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. تو افضل کوہستانی یہ کیس لڑ رہا تھا, اور یہ جو 2 لڑکے ویڈیو والے ہیں, یہ جب جو لڑکا آپ سے بات کر رہا تھا بن یاسر تھا, میرا خیال ہے بن یاسر بات کر رہا تھا, کیونکہ گل نظر اور بن یاسر یہ 2 لڑکے ہیں, یہ دونوں ویڈیو والے لڑکے ہیں. اب ان لڑکوں کی تو جان کو بالکل خطرہ ہے نا. افضل تو کبھی اپنی, اس کو پتا تھا اس کو خطرہ ہے, لیکن مجھے وہ کہتا تھا مجھے نہیں, میرے بھائیوں کو کسی طرح آپ بچا لیں, میرے بھائیوں کو ملک سے باہر بھجوا دیں, یا میرے بھائیوں کے کوئی تحفظ کا کریں. اور اپنا وہ کہتا تھا کہ میں نے تو یہ ایک لڑائی لڑنی ہے, میں اپنے علاقے میں یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں ان کو سزا دلوا کے کہ یہ اس طرح کا قتل و غارت گری جو ہے یہ نہیں چلے گی, اور یہ ایک جرم ہے اور ان لوگوں کو سزا ملے گی تو اس علاقے میں اس کا بہت بڑا اثر ہوگا. اس کی تو اپنی ایک کمٹمنٹ تھی, اور بہت بہادر انسان تھا وہ, بہت فیئر لیس. میں کہتی ہوں ایسا انسان
फरजाना साहिबा, कता कलामी माफ़, मुझे बताइए कि उस वक्त 2012-13 में भी एक वहाँ का वफ़द गया था जिसमें आप भी ज़ाहिर है शामिल थी। पुलिस ने कुछ और लड़कियों को वो किया, फिर कमीशंस की रिपोर्ट्स भी आई। उस वक्त की जो ANP हुकूमत थी उनके वज़रा ने भी ये लिख के दे दिया कि जनाब ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं। ज़ाहिर है जो कुछ भी उनको पुलिस ने दिया होगा, उन्होंने कहा आप वाहिद खातून थी जिन्होंने बारहा ये कहा कि ये क्वेश्चनेबल है। आपको क्या किस तरह से आपने वो किया, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली जब जनवरी में इस केस को लिया तो आपकी जो फाइंडिंग्स थी उसको साइट किया गया। जी जी, उसी की बेसिस पे, क्योंकि देखें जब मेरा इख्तलाफी नोट था और उसके बाद मैंने एविडेंस भी दी, क्योंकि मैंने वो मैचिंग भी करवाई जो कि बेसिकली अदालत का काम था। लेकिन क्योंकि उस मिशन में उसको हेड कर रही थी जज जो थी जस्टिस मुनीरा ही उसको हेड कर रही थी, और फिर पार्लियामेंटेरियन थी, आपको मालूम ही है बुशरा। तो जब इन दोनों ने एक रिपोर्ट में ये कह दिया कि ये लड़कियां जिंदा हैं और कहीं ऐसा वाक़या नहीं हुआ, तो मेरा इख्तलाफी नोट जो था उस वक़्त वो ज़ाहिर उन्होंने साइड पे कर दिया, और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कोई मुस्तकबिल में सबूत होगा तो मैं फिर पेश करूं। तो फिर मैं और अफसर इसी जद्दोजहद में रहे। हमने वो तस्वीरें जो हैं उसकी मैच मेकिंग करवाई एक बड़ी कंपनी से, डिजिटल कंपनी थी। फिर वो हमने एविडेंस जो है दोबारा चीफ जस्टिस को भेजी। तो इस केस को खुलवाने में बड़ा वक्त लग गया, मगर ये है कि फाइनली उस पर एक और कमीशन बना था जस्टिस शुएब साहब का, जो कोहिस्तान के जज थे। उन्होंने भी फिर यही रिपोर्ट दी थी कि जी जो लड़कियां हमारे सामने पेश की गई हैं, मेरे ख्याल वो लड़कियां तो ये वो नहीं हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो लड़कियां मार दी गई हैं या वो कहाँ हैं। बहरहाल जो लड़कियां शुएब साहब के सामने जज के सामने पेश की गई उनका भी यही रिपोर्ट थी। तो फिर जब ये केस खुला तो फाइनली सॉरी, आपको लगता है कि ये अब बुनियादी गवाह तो कत्ल हो गया, आपको लगता है ये केस भी माजी के केसेस की तरह अब दफन हो जाएगा? दफन हो जाएगा, और जो जिंदा हैं देखिए मुस्तला साहब, वो भी मरेंगे शायद। देखिए वो तो मरेंगे, उनको तो ये नहीं छोड़ेंगे, वो सूनर और लेटर वो दो लड़के जो हैं उनको वो मारेंगे, और इनकी फैमिली तो वैसे ही तबाह बर्बाद हो चुकी है। देखिए अब इशू ये है कि अभी तक 2012 में केस आया, उस वक़्त मीडिया भी आया सामने, उस वक़्त सिविल सोसाइटी भी खड़ी थी, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद सब लोग जो है वो ना कोई NGOs से, ना कोई सिविल सोसाइटी से, मतलब कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं थी। बहुत अब इस साल में आके जो है वो नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है उन्होंने कुछ JIT में बनाई थी और हमारे कहने पे, और हमें उसमें डाला था। लेकिन पिछले 6 साल में मतलब वो तने तनहा लड़ाई लड़ रहा था, और उसके साथ कुछ इंडिविजुअल अपनी इनफरादी हैसियत में थे। कुछ जर्नलिस्ट हैं एबटाबाद के, वो बड़े कमिटेड थे इसके साथ। तो कुछ लोग थे जो अपनी इनफरादी हैसियत में इसको हम सपोर्ट करते रहे हैं। देखिए अब ये इशू है कि इसका वकील जो इसका केस लड़ता था उसको भी थ्रेट्स हैं। एबटाबाद के अंदर कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनको भी थ्रेट्स आ रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं करूंगी, लेकिन इन लोगों को थ्रेट्स हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल्स हैं। अब उनको ये लगता है कि अफजल कोहिस्तानी अगर चला गया, अगर इन चंद इंडिविजुअल्स ने मेरे समेत अगर इंडिविजुअल लेवल पे इस केस को हम आगे चलाते रहेंगे तो वो एक एक करके इन सबको भी ख़त्म करेंगे। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इंस्टीट्यूशंस देखें। सॉरी जी, मैं कहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और वक्फे के बाद ऐसे एक और केसेस भी हैं। हम आपके साथ, आप हमारे साथ रहिएगा, एक वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मोहतरमा फरजाना बारी मौजूद हैं और मौजू है कोहिस्तान वीडियो कत्ल केस के जो अहम गवाह थे अफजल कोहिस्तानी, वो कल मार दिए गए। इस तरह की खबरें फरजाना हर रोज़ तकरीबन दूसरे तीसरे दिन का, तो मैं खामखा तकल्लुफन कह रहा हूँ, हर रोज़ ऐसी कोई ख़बर आती है किसी ना किसी पाकिस्तान के गोशे से
اور ہمیں یہ بھی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں پچھلے 2-3 سال سے کہ اس دفعہ ایئر ٹائٹ لاز بن گئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں غیرت کے نام پہ قتل ہو یا کوئی بھی بہانہ ہو یہ بچ کے نہیں جا سکتے, سیدھا ان پہ 3rd ڈگری کا کیس چلے گا اور ریاست اس کو پرسو کرے گی, ریاست ڈیفینڈ کرے گی اور ریاست پیچھے کھڑی ہوگی. یہ جو اب تک نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھے قوانین بہت مؤثر قوانین بنائے گئے ہیں, اس کے باوجود یہ سب ہو رہا ہے. یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, روزانہ ایسی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے. تو وہ قانون جو ہے اس کا کیا انہوں نے موڑ کے ہوائی جہاز بنا کے کہیں اڑا دیا ہے, کیا کیا ہے؟ ایسا ہی ہے نا وسعت اللہ صاحب, کیونکہ دیکھیں قوانین جب بنتے ہیں تو ایک انٹائٹلمنٹ تو ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ ان کا حق بنتا ہے کہ پھر ان کو ان کے وہ حق ملے, لیکن اس حق کو کلیم کرنے کے لیے نہ تو لوگ اتنے بااختیار ہیں اور نہ ریاستی ادارے اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو وہ رائٹ دے سکیں. دیکھیں اس وقت پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, گو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لاز پرفیکٹ نہیں ہے, ابھی بھی بہت سارے ایسے ہمارے ایریاز ہیں جہاں پہ نئے لیجسلیشنز لانے کی ضرورت ہے, لیکن جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں اور کافی اگر وہ ان پہ عمل درآمد ہو تو کافی مؤثر ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سوشل جو ہمارے سماجی رویے ہیں جس کے اندر ابھی بھی وہ جو ایک پیٹریارکل ایک پدرسری جو ایک سوچ ہے وہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ ہم نے تعلیم تو دی نہیں لوگوں کو, ایک جہالت, اور اس حوالے سے خاص طور پہ جو ٹرائبل ہماری بیلٹس ہیں, فیوڈل بیلٹس ہیں. بات مان لیتا ہوں فرزانہ کہ ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہے, شعور لانے کی ضرورت ہے, کوششوں کی ضرورت ہے, یہ تو نسل در نسل کام چلتا رہے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو قوانین موجود ہیں, آپ نے ابھی فرمایا کہ ریاست باوجود ان پہ عمل نہیں کر پا رہی, تو وہ وجوہات کیا ہیں جن کی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہے؟ ہم انڈیا کے سامنے تو سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے طیارے بھی مار گراتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آؤ تمہیں دیکھ لیں گے, لیکن یہ جو قاتل ہیں جو اپنی ہی بچیوں کو مار رہے ہیں, ان کے آگے ریاست بکری کیوں ہو جاتی؟ اس لیے کہ جو ریاستی ادارے ہیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ وسعت اللہ صاحب کہ ان کا ریاست اور ریاستی اداروں کا اور عوام کے درمیان جو رشتہ ہے میں سمجھتی ہوں اگر ٹوٹ نہیں گیا تو بہت ہی کمزور ہو چکا ہے. انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے. کرمنل جسٹس سسٹم آپ دیکھیں جس میں پولیس اور جوڈیشری ہے, بے حد کرپشن ہے اور کوئی ان کا یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو انصاف ملے. اگر کوہستان کا کیس بھی دیکھیں تو تمام اس کیس کو بگاڑنے میں, حقائق کو چھپانے میں پولیس اور ایڈمنسٹریشن کا پورا اس میں بھرپور میں سمجھتی ہوں کہ گندا جو ہے وہ کردار رہا ہے. تو جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر کرپشن, نہ صرف یہ کہ کرپشن ہے بلکہ یہ ایک بہت پیٹریارکل تھنکنگ بھی ہے. مطلب آپ کا جج یا آپ کا پولیس افسر سمجھتا ہے کہ اگر ان لڑکیوں نے تالیاں بجائی تھیں اس کلچر میں تو پھر ان کو تو قتل ہونا ہی تھا اور یہ قتل ٹھیک ہی ہو گئی ہیں. یہ سوچ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ریاستی اداروں کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ صرف میل ڈومینیشن کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے اداروں میں مطلب پولیس میں یا جوڈیشری میں عورتیں نہ ہونے کے برابر ہیں, بلکہ یہ اس سوچ کی بات ہے کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ وہی سوچ رکھتے ہیں جو کوہستان میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو کہ درمیان میں سے ہیں نا, مریخ سے تو نہیں آئے وہ بھی. جی اور جی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک جو عورت دشمن جس کو میں کہہ سکتی ہوں جو ایک سوچ ہے یا جس میں ہم یہ غیرت اور ان چیزوں کے یہ جو ایک بہت ہی دور جہالیہ کی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہیومن ایموشنز ہیں, وہ چیزیں ہمیں اپنے اداروں میں بھی ریاستی اداروں میں بھی نظر آتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ غریب کے ساتھ ہماری ریاست نہیں کھڑی ہوتی ہے, نہ ہماری پولیس کھڑی ہوتی ہے, نہ ہماری جوڈیشری. غریب کے لیے تو ایک لائر آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ افضل کوہستانی کو اپنے وکیل رکھنے میں اور وکیلوں کی فیسیں دینے کے اندر جو مشکلات درکار تھیں, گو کہ ان کا ایک بہت اچھا وکیل جو ایبٹ آباد میں تھا وہ بہت
بہت ہی اچھا انسان تھا، اور اس نے اور یہاں پہ بھی ایک اسلام آباد میں انہوں نے فری آف کاسٹ کیا، لیکن بہت اخراجات تھے ان کے جو وہ پرسیو کرتے تھے. کوئی آرگنائزیشن جو این جی او تو ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی، تو وہ ان کے لیے وہ بھی بہت مشکلات تھیں. تو انصاف لینے کے لیے بھی یہاں غریب آدمی کے لیے نہ تو وہ لائر رکھ سکتا ہے اور نہ وہ عدالتوں کے چکر جو ہے وہ سال ہر سال لگا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. یہ نوحہ تو ختم نہیں ہوگا. کل چونکہ عالمی یوم خواتین بھی ہے تو بہت دکھ کی صورتحال ہے. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، لیکن وقفے کے بعد بھی 2 کہانیاں اور ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. پچھلے 3 ہفتے کے دوران پاک بھارت کشیدگی کے سبب جو خبریں کوریج سے رہ گئیں ان میں سے ایک اور خبر بھی پیش خدمت ہے. یہ 22 فروری کی بات ہے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ایبٹ آباد کے جج اورنگزیب خٹک نے 15 افراد کو ناکافی ثبوت کی بنیاد پہ بری کر دیا. ان 15 کو ایبٹ آباد کے علاقے گلیات کے گاؤں مکول میں ایک 16 سالہ لڑکی امبرین ریاست کو قتل کر کے اس کی لاش نظر آتش کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا. یہ واقعہ 2 سال پہلے 28 اپریل 2016 کو پیش آیا. امبرین پہ شک یہ تھا کہ اس نے اپنی ایک سہیلی سائمہ کو پسند کی شادی کے بعد گاؤں سے فرار کروانے میں مدد دی. ایک لوکل کونسلر ہے پرویز، اس نے وہاں کے جو بااثر یا جو اس کے خیال میں لوگ تھے ان کو فون کر کے جمع کیا. ایک گھر میں جرگہ ہوا، 6 گھنٹے تک یہ جرگہ جاری رہا. اس کے بعد امبرین کو اس کے گھر سے اٹھا کے ایک الگ تھلگ مکان میں لے جایا گیا. وہاں اسے جرگے کے فیصلے کی روشنی میں بے ہوش کر کے گلا گھونٹ کے مارا گیا اور پھر ایک سوزوکی کیری میں اسے ڈال کے آگ لگا دی گئی. اگلے دن سوزوکی کے مالک نے ایف آئی آر درج کرائی. مزے کی بات ہے کہ یہ جرگہ بھی سوزوکی کے اسی مالک کے گھر پہ ہوا تھا اور اس نے کہا جناب کسی نے میری سوزوکی جو ہے جلا دی ہے. 4 دن بعد 2 مئی کو امبرین کی جلی ہوئی لاش برآمد ہوئی. اس وقت کے جو ڈی پی او تھے ایبٹ آباد کے خرم رشید، انہوں نے کہا کہ 15 میں سے 8 افراد نے جرگے میں حصہ لینے اور فیصلے میں شرکت کا اعتراف کر لیا، مگر بعد میں وہ ظاہر ہے اپنے بیانات سے مکر گئے. پولیس نے کونسلر پرویز کے موبائل فون کے ڈیٹا سے تمام شرکاء کا پتہ بھی چلا لیا جو اس جرگے میں شریک تھے. پولیس نے امبرین کی والدہ شمیم اور بھائی کو بھی حراست میں رکھا کیونکہ پولیس کو شک نہیں تھا بلکہ یقین تھا کہ انہیں جرگے کے فیصلے کا علم ہونا ضرور تھا، لیکن انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی. بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا اس لیے کہ وہ اتنے بے بس تھے کہ وہ اس جرگے کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں کر سکتے تھے. میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور انہوں نے رپورٹ طلب کی، شدید مذمت کی، سخت نوٹس لیا اور ریاستی اداروں سے کہا کہ اس بہیمانہ قتل کے مجرموں کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پولیس کے مطابق امبرین کے جو والد ہیں وہ گڈانی میں شپ بریکنگ مزدور تھے اور وہ اطلاع ملنے پہ وہاں اپنے گھر پہنچے. ان کا جو والد ہیں ریاست، ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے ناقص تفتیش کی. حکومت نے جو سرکاری وکیل فراہم کیا اس نے بھی کوئی دلچسپی نہیں لی، جبکہ وکلاء کو ملزموں کو بہترین وکیلوں کی معاونت حاصل تھی، لہٰذا تمام ملزم واقعاتی شہادتوں کے باوجود چھٹ گئے. یہ اتنے غریب لوگ ہیں کہ ان میں شاید اب اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کی بھی استطاعت نہیں، ان کی اتنی بھی مالی اوقات نہیں ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار شفیق ایبٹ آباد کے ایک سرکردہ صحافی ہیں. سردار صاحب، آپ کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہ سب ملزم چھوٹ گئے ہیں تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا یا آپ کو جھٹکا لگا؟ جی بھائی، مجھے کوئی جھٹکا نہیں لگا، کیونکہ میں پہلے دن سے جب سے یہ گرفتاریاں ہوئی تھیں تو میں اپنے دوستوں کو اور یہاں کے جو لوگ ہیں اور صوبائی حکومت کو بھی بتایا تھا کہ یہ ملزمان بری ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے 15 لوگوں کو اٹھایا جس میں ان کی والدہ بھی تھی. تو اتنے لوگ جو ہیں اس طرح کی واردات میں ملوث ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے. اس میں چند لوگ تھے جنہوں نے یہ واقعہ کیا،
اور پولیس نے ایسی تفتیش کی جس کو سرکاری وکیل اس تفتیش پہ جو جرم ہے وہ ثابت نہیں کر سکا، اور جس وجہ سے یہ ملزم بری ہو گئے۔ یہ پولیس کا کیس کمزور تھا، سرکاری وکیل کمزور تھا، یا کوئی اور پٹی فٹنگ ہو چکی تھی؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو سرکاری وکیل ہے، سرکاری وکیل پاکستان میں جس طرح کی وکالت کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ برائے نام وکالت ہوتی ہے۔ دوسرا اس میں تفتیش میں اتنے نقائص تھے کہ وہ ان نقائص کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو مخالف وکیل تھا عاطف خان جدون، وہ اس صوبے کا ایک منجا ہوا وکیل تھا، اور اس نے ہائی کورٹ میں اس طرح کے بیشتر مقدمات جیتے ہیں۔ تو کیا ایسی نقطہ تھا جس پہ عدالت نے ان کو بری کر دیا؟ کیونکہ وہ خاتون کی لاش برآمد ہوئی، اتنا اس کے اوپر شور مچا، اس کے باوجود وہ کیا نقطہ تھا جس پہ انہوں نے بری کر دیا؟ اس میں جب انہوں نے پولیس نے اس کی والدہ کو گرفتار کیا اور والدہ کو گرفتار کر کے 2 ہفتے تک اپنے پاس رکھا اور اس کو گواہ بنایا، جب اس کی والدہ نے گواہی یہ دی کہ میری بچی کو رات میں جب سوئی ہوئی تھی تو گھر میں کوئی آیا اور اس میری بچی کو ساتھ لے کے چلا گیا، کسی کا نام نہیں بتایا، کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے کچھ بھی اس بارے میں نہیں بتایا کہ کون لوگ تھے، کیسے لے گئے۔ حالانکہ جب ایک کمرے میں ماں یا 2 بندے یا کوئی بھی سوئے ہوتے تو ایک بندے کو جب کوئی اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور ساتھ بچی کی کتابیں اور ساری چیزیں، تو اس سے تو ایک ملزم کو یہ بہت بڑا فائدہ پہنچا۔ دوسرا، کوئی ایسی واقعاتی شہادت جو وقوع ہوا اس میں کوئی ایسی شہادت شامل نہیں تھی کہ جس کو ٹھوس شہادت کے طور پر وہ کیا جائے۔ تیسرا، جو وقوع کے جو وہ گاڑی تھی اور وہ گاڑی میں جس کی لاش تھی، وہاں بھی کوئی ایسی فنگر پرنٹ یا کوئی چیز ایسی نہیں تھی اس سے ہوئے، اور نہ ہی کوئی ڈی این اے میچ ہوا، اور نہ دوسرا فورینزکس جو دیگر چیزیں جو انہوں نے اس میں شامل کی تھی، یعنی کوئی کچھ میچ نہیں ہوا، حالانکہ سب موجود تھا۔ تو یہ لاش جو ہے نظام انصاف کے اوپر تیرتی رہے گی، جلی ہوئی لاش اور جلا ہوا نظام انصاف۔ تو اب یہ ریاست کیا اسے چیلنج کرے گی فیصلے کو، کیا لگتا ہے؟ میری بات ہوئی ہے جو یہاں کے انویسٹیگیشن افیسر ہیں ڈسٹرکٹ کے عزیز خان افریدی، ان سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایبٹ آباد سے نہیں بلکہ ہزارہ کے چوٹی کے جو وکلاء ہیں ان کو بلایا ہے، اور ساتھ ریٹائرڈ پولیس افیسر جو انویسٹیگیشن کے ماہر ہیں، ان سے ہم ان کی بیٹھک ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس کو پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ میں اگلے 1-2 دن میں جو ہے وہ چیلنج کریں گے اور اس کا بھرپور دفاع کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ صاحب۔ چلیں دفاع دیکھتے ہیں۔ ہاں، پہلے جو ہے واقعاتی شہادت فورینزک وہ سب ختم ہو گیا، اب دفاع کرے گی، کیا کہنے؟ ایک بریک ہے۔ اور ایک اور خبر جو پچھلے 3 ہفتے کے ملبے میں دب گئی وہ ہے 15 فروری کی خبر، جب گجرات میں غیرت کے نام پہ قتل کے 3 ملزموں کو ڈسٹرکٹ جج نے بری کر دیا۔ پاکستانی نژاد اطالوی شہری ثنا چیمہ 26 سال اس کی عمر تھی۔ اپریل 2018 میں اس کی موت واقع ہوئی اور خاموشی سے اسے دفنا دیا گیا۔ اطالوی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا میں ثنا کی موت کے بارے میں سوالات اٹھنے لگے۔ اطالوی حکام نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ جب دباؤ بڑھا تو ثنا چیمہ کی لاش کو قبر سے نکال کے پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ تب پتہ چلا کہ اس کی موت طبعی نہیں تھی بلکہ گلا گھٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ثنا چیمہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، اٹلی میں ہی کسی پاکستانی سے۔ اسے بہلا پھسلا کے پاکستان لایا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ ثنا کے والد، چچا اور بھائی نے بقول پولیس آخر میں اعتراف کر لیا، مگر پھر وہ اپنے بیانات سے مکر گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے بچنے کے لیے اطالوی ایمبیسی میں ثنا کی بیماری کی جھوٹی دستاویزات بھی پیش کیں۔ اب یہ تینوں ایکوٹ ہو گئے تو اطالوی وزیر داخلہ نے ایک ٹویٹ کیا، اگر یہی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا انصاف ہے تو پھر ثنا کے لیے دعائے مغفرت۔ یہ اطالوی وزیر داخلہ کا ٹویٹ ہے۔ اچھا مبشر صاحب، میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کو ظاہر ہے کہ میں یہ مان لیتا ہوں کہ
بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو غصے میں قابو نہیں ہوتا اور وہ مار دیتا ہے اپنی بیٹی کو بھی بیوی کو بھی, ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے. لیکن غیرت کی کوئی ڈیفینیشن ہے؟ مثلا یہاں ایک عورت جو ہے اس سے اگر موبائل فون برآمد ہو جائے تو بھی وہ قتل ہوئی ہے, ایسی خبر بھی ہے, اور پسند کی شادی کی ہے تو بھی قتل ہوئی ہے. تو کہاں سے غیرت شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ اس کی کوئی حد ہے؟ سر کوئی حد نہیں ہے, کیونکہ غیرت ہماری صرف جو ہے نا خواتین کے لیے ہی رہ جاتی ہے اور جن پہ ہم اپنا زور چلا سکتے ہیں بیسیکلی. اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ اس کو غیرت کے نام پہ قتل کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ غیرت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے سپورٹ کریں آپ ان سیکشن آف دا سوسائٹی کو جو شاید آپ کی سپورٹ کے, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ قتل ہی دراصل بے غیرتی ہے, تو یہ غیرت کے نام پہ کہاں سے تو کیسے ہو گیا؟ تو یہ اور زیادہ کوہستان کا جو ذکر ہوا تھا, کوہستان میں یاد ہوگا ہم دونوں جب گئے تھے ایک 2006 میں BBC کے لیے, وہاں میں نے ایک رپورٹ بھی کی تھی. کوہستان میں سب سے زیادہ غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بس شادی کی ہے آپ نے. اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے کہ کچھ علاقوں میں غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہوتے, ہاں, اور کچھ میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر تو ہر جگہ پھر ایک ہی سچویشن ہونی چاہیے. بالکل. لیکن سر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں اٹیلین پاکستان گورنمنٹس مل گئیں, اعترافی بیان ہو گئے, جسٹ بیکاز کہ عدالت میں جا کر کے وہ اعترافی بیان سے مکر گئے تو اس کے اوپر عدالت نے بری کر دیا. اب مجھے یہ نہیں پتا اپڈیٹ کیا ہے اس کا کہ اعلیٰ عدالت میں چیلنج اسے کیا گیا ہے, لیکن کون چیلنج کون جائے گا؟ اس لیے کہ باپ, ہاں باپ چچا بھائی وہ ہیں. اکثر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حکومت ریاست پاکستان نے کہا تھا کہ ہم کیس لڑا کریں گے, ہاں ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہ کیس کیا ہوا, وہ ملتان میں جو سوشل میڈیا والی لڑکی تھی ان کا بھی کیا ہوا مجھے بتائیں. کسی بھی کیس کا کیا ہوا؟ کسی بھی کیس کا کیا ہوا. تو یہ غیرت جو ہے میرے خیال میں ہماری غیرت کی تان جو ہے نا اپنے سے کمزور پر ٹوٹتی ہے, اور اس میں خواتین کیونکہ ایک آسان ہدف ہے, ولنریبل ہے, اور ہمارا جو نظام ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے مرد سربراہ ہے, مرد سارا کچھ وہ کرے گا, تو وہی مرد پھر قاتل بن جاتا ہے, اور وہی مرد جو ہے عدالت کی نگاہ میں وہ ہو جاتا ہے. بہرحال کیا کریں. یہ خبر ہے اگر آپ کی اجازت ہو ضلع بدین کے حوالے سے, آج بہت چل بھی رہا ہے کہ وہاں پر 8 ماہ سے پانی نہروں میں نہیں گیا ہے, اور اب تو ظاہر ہے اتنی بارشیں بھی ہوئیں, پانی آ بھی رہا تھا, لیکن ابھی تک نہیں پہنچ رہا ہے. وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے بہت سے لوگ آج بہت احتجاج بھی ہوئے اس بارے میں. پتہ یہ لگا کہ ماتلی سے پہلے جو ہے وہ رخ موڑ کر بااثر افراد, اور سندھ کے بااثر افراد تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, نام ہی کافی ہے. تو وہ اس طرف پانی موڑ دیا گیا, وہ چاہے تالپرز کی ہو یا زرداریوں کی ہو, وہ پانی ظاہر ہے انہی کو ملے گا کیونکہ وہ اس صوبے کے کیا اس ملک کے وارث ہیں. کس کی جانب اشارہ ہے؟ کس کی نہیں, زرداریوں کے میں کہہ رہا ہوں نا, زرداری اس کی ہے, تالپروں پانی بند کر دیا. نہیں پانی کیا, ماتلی سے رخ ہی موڑ دیا. تو اب جو ضلع بدین جہاں 10 لاکھ لوگ ہیں ان کے پاس پینے تک کا پانی نہیں ہے, اور وہ وہاں احتجاج ہو رہا ہے. اور ہمارا میڈیا کور کر رہا ہے کیا اسے؟ ہمارا میڈیا کور کر رہا ہے. آج احتجاج ہوئے ہیں, لیکن کیونکہ یہ موضوع بڑا ہے, ہمارے پاس وقت کم تھا, تو کوشش یہی ہوگی کہ اگلے ہفتے اس کے اوپر پورا پروگرام کیا جائے. امید ہے کہ اگلے ہفتے بھی یہی بدین میں صورتحال ہو. بالکل. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.